बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इश्क इमरान में सुप्रीम कोर्ट के पूरे वजूद को खतरे में डाल दिया है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा आईनी और कानूनी उमूर का माहिर है जो मुझे सिर्फ इतना बता सके कि आइन में इस जगह, इस पेज, इस सेक्शन, इस सब सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि सुओ मोटो का भी कोई कंसेप्ट होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इंतहाई अहम ज़राए से जो खबरें मौसूल हुई हैं कि चीफ जस्टिस क्या चाहते हैं। चीफ जस्टिस की चाहत बहुत बड़ी है और उस चाहत को पाने के लिए वो इश्क इमरान में मुब्तला हुए और आज भी उनकी कोशिश है कि इमरान खान किसी भी तरीके से बरसरे इक़्तिदार आएँ। और इसके अलावा चीफ जस्टिस पर जिस तरीके का दबाव बढ़ गया है, क्या उसके बाद मतलब चीफ जस्टिस अब मज़ीद कितने दिन इन मामलात को चला पाएंगे, इन तमाम उमूर पर हमने आज डिस्कस करना है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इश्क इमरान में चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की साख को दांव पर लगा दिया है। इश्क इमरान भी ऐसा कि जो सर चढ़ के बोल रहा है और इस चीज़ का इंकशाफ गुज़िश्ता दिनों नामवर सहाफ़ी शाहिद मितला को इंटरव्यू देते हुए साबिका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी किया। उन्होंने कहा कि न सिर्फ फौज इंसाफी हो चुकी थी, यानी यूथिया बन चुकी थी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट हमसे पहले ही इंसाफी थी और वो यूथियाज थे। और ज़ाती रंजिशें तो खैर थी ही थी, लेकिन जो मामला थे वो ये थे कि यकीनन हर किसी को अपना फ़ायदा दिखता है। तो इस वक्त इमरान खान को बचाने के लिए या इमरान खान को के सर्वाइवल के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट की पूरे साख को खतरे में डाल दिया है। इस वक्त जब पार्लियामान की तरफ से एक बिल मंजूर कर लिया गया है जिसमें आर्टिकल 184 की सब सेक्शन 3 की कंप्रीहेंसिव उसमें एक तरमीम की गई है और उसको अदालती इस्लाहात का बिल हम यूं कह लें कि वो जब आ चुका है और सेनेट भी मंजूर कर चुका है। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से चीफ जस्टिस को बहुत जल्दी है, क्योंकि सदर के दस्तखत के बाद वो बिल नाफिजुल अमल हो जाएगा। अब सदर के दस्तखत एक बहुत बड़ा सवाल है। ये मैंने कल भी उठाया था कि 2 मरतबा ये बिल सदर के पास जाएगा और अगर दोनों ही मरतबा सदर इस बिल पर दस्तखत नहीं करते तो फिर ये ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर वो पहली ही मरतबा इस बिल पर दस्तखत कर देते हैं तो फिर सारा बहरान ही ख़त्म हो जाएगा। मैंने इस बहरान के हल के हवाले से एक मरतबा पहले भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि बजाय इसके कि इंतखाबात की तारीख कब देनी है और किसने देनी है और इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है और सदर का दायरा अख्तियार क्या है और वो गवर्नर का जो डोमेन क्या है, इन तमाम झमेलों में पड़ने से एक ही मरतबा एक ही चीज़ बेहतर थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली सिर्फ ये देख लेते कि सुप्रीम दोनों सूबाई असेंबलियाँ तहलील हुई थी, इस पर कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी या नहीं थी। अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो तहलील हुई है तो फिर तो ठीक है, और अगर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन तहलील नहीं हुई है तो फिर उनको बहाल कर दिया जाए। सिंपल सी बात है। इसमें मैं कोई फलसफा नहीं बोल रहा और मैं कोई आइंस्टाइन की थ्योरी पेश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि एक सिंपल सा तरीका मौजूद है और अगर उस तरीके को फॉलो किया जाता जिसकी पहले ही दिन जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने निशानदेही की थी और उसके बाद वो जस्टिस मंदोखेल ने और जस्टिस याह्या आफरीदी ने भी इसकी निशानदेही की थी, यानी बेंच पे बेंच टूट रहे हैं। और जिस बंदे का ये मामला था यानी गुलाम महमूद डोगर का, वो अपनी दरख्वास्त भी बेचारा लेकर बगल में दबा के सुप्रीम कोर्ट से ही भाग गया। लेकिन यहाँ पर वो उस केस में जो सुओ मोटो लिया गया था यानी 184 के सबसेक्शन 3 के तहत जो काम शुरू हुआ था
اس پر وہ سانپ تو گزر گیا، لکیر کو ابھی تک چیف صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے پیٹ رہے ہیں. اب پتہ نہیں کیوں پیٹ رہے ہیں، وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو بہرحال ناظرین، میں اس پر نہیں جا رہا، میں صرف اس پر جا رہا ہوں کہ اس وقت انتہائی اہم اور معتبر ذرائع نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ چیف جسٹس کو حکومت کی طرف سے، یعنی آج جو مولانا فضل الرحمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اس دوران بھی اور اس سے پہلے بھی چیف جسٹس کو انڈائریکٹ وے میں ایک پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اس کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں، وہ ان دو میں سے ایک آپشن چوز کر لے. یا تو پھر اس معاملے کے حوالے سے فل کورٹ تشکیل دیا جائے، یا تو پھر چیف جسٹس مستعفی ہو جائیں. لیکن چیف جسٹس مستعفی کیسے ہو سکتے ہیں، اور فل کورٹ وہ تشکیل دے نہیں سکتے، اور فل کورٹ سے وہ مسلسل فرار اختیار کر رکھا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں تو بھی پھنستے ہیں. کیونکہ فل کورٹ تشکیل دینے سے جتنے بھی سینئر موسٹ اور کمپیٹنٹ ججز ہیں، وہ جب آ کے ان کی بینچ میں بیٹھیں گے تو پھر ان کو سننا اور سن کر ان کو برداشت کرنا چیف جسٹس کے بس کی بات نہیں ہوگی. یہی بنیادی وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب شاید ان کو اپنی قابلیت پہ کوئی شک ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہے. اگر اس طرح ہوتا تو چیف جسٹس ہمیشہ اہم جو پولیٹیکل ایشوز یا کانسٹیٹیوشنل ایشوز آئے ہیں ان میں موسٹ سینئر ججز کو اپنے ساتھ بینچ میں بٹھاتے، لیکن ایسا اتفاق آج تک نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ سینئر موسٹ ججز کی ٹانگیں کھینچی گئی ہیں، ان کی فیملیز کو اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے، اور ان کی فیملیز کو گھسیٹ کر جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا ہے، لیکن اپنے ہی ججز کے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا ہے. اب دوسرا راستہ ہے استعفیٰ دینے کا. اب اس کے حوالے سے بھی ناظرین انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان برسر اقتدار آئیں اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے. یعنی ایکسٹینشن کے حصول کے لیے چیف جسٹس صاحب مطلب یہ سب کچھ کر گزر رہے ہیں. اسی چیز کا انکشاف گزشتہ روز جنرل پرویز مشرف اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جو ہے وہ ایک اپنے انٹرویو میں یا گپ شپ میں یا بیٹھک میں کیا تھا، جس میں انہوں نے باضابطہ طور پر کہا تھا کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ بنیادی طور پر ایکسٹینشن چاہتے تھے. تو اس ایکسٹینشن کی وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو راستے سے ہٹایا، اور نواز شریف کو اس لیے بھی راستے سے ہٹایا کیونکہ شہباز شریف جسٹس آصف سعید کھوسہ کی بہن کو 90 کی دہائی میں طلاق دے چکے تھے، یعنی ان کی خاندانی رنجش بھی چل رہی تھی. تو جب ایک طرف جہاں خاندانی رنجش چل رہی ہو اور اس کے ساتھ پھر ان کو ایک ایسا کیس مل جائے تو پھر کیا کہنے. تو بہرحال جسٹس آصف سعید کھوسہ وہ کر گزرے جو ان کو کرنا تھا، اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ بہت کریٹیکل ہو رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل اگر چیف جسٹس ایک مرتبہ پھر یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو ہے وہ بینچ کی طرف سے سنائے گئے ڈیسیشن یا سامنے آنے والے ڈیسیشن کی روشنی میں، یعنی جس میں جو ہے وہ 2-1 کی اکثریت سے جو فیصلہ آیا ہے کہ 184(3) کا جو استعمال ہے وہ فی الحال نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ان کے قواعد و ضوابط کو ریگولیٹ نہیں کیا جاتا، اور جب تک جو بل ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ضروری یہ بہتر یہی ہے کہ 184(3) کے جتنے بھی معاملات زیر التوا ہیں ان کو وہیں کا وہیں روک دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو پروسیجر بنتا ہے یا جو رولز آف پروسیجر میں جو ہے وہ بینچ کی تشکیل کا جو فارمولہ طے ہوتا ہے اس کے تحت بینچ تشکیل دے کر 184(3) کے معاملات کو سنا جائے. لیکن اس چیز کو بھی ایک طرف رکھتے ہوئے جس طرح آج بینچ ٹوٹا، یعنی ایک جج صاحب یقیناً جو اس بینچ سے تعلق رکھتے تھے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ تھا، تو وہ اس بینچ میں کیسے بیٹھ سکتے تھے. تو جب ظاہر ہے کہ انہوں نے بینچ سے خود کو الگ کیا تو بینچ ہی ٹوٹ گیا. اب کل اگر پھر چیف جسٹس ایک اور تباہ آزمائی کرتے ہیں اور ایک اور بینچ تشکیل دیتے ہیں اور ایک اور بینچ تشکیل دے کے کہ اس سے پہلے کہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جائے یا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاملہ سامنے آ جائے یا جو ہے وہ ان کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس داخل ہو جائے
یہ بھی ممکن ہے کہ ریفرنس داخل ہو جائے اس سے پہلے ہی جو اس کو نمٹا دو، اور یعنی ڈنڈے کے زور پہ بزور بازو الیکشن کمیشن سے تاریخ لے لی جائے، جبکہ وہ 8 اکتوبر کی تاریخ دے چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اگر چیف جسٹس وہ بینچ تشکیل دے بھی دیتا ہے تو اس کے غیر جانبدارانہ ہونے کا مطلب اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ کیا ہم اس بینچ کو غیر جانبدار کہیں گے؟ کیا اس کا جو فیصلہ آئے گا کیا وہ ایک بہترین اور اچھی عدالتی نظیر ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا، وہ فیصلہ بھی متنازع ہوگا، اور جو بینچ بنتا ہے وہ بینچ بھی متنازع ہوگا۔ تو ان تنازعات میں ڈال کر سپریم کورٹ میں جس طرح کی بدترین تقسیم ڈالی گئی ہے چیف جسٹس کی وجہ سے، میں نہیں سمجھتا کہ چیف جسٹس صاحب کو معاملات کو اس نہج پر لے جانا چاہیے تھا۔ اور اب تو یہ لگتا ہے کہ جیسے اندر ہی اندر بغاوت کا لاوا پنپ رہا ہے، اور یہ کسی بھی وقت ایک زوردار دھماکہ ہوگا، اور جتنے بھی موسٹ سینئر ججز ہیں وہ ایک طرف بیٹھ کر جس طرح انڈیا میں ہوا تھا اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے کہ جی یہ معاملات ہیں اور اس چیف جسٹس کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو ایسی صورتحال کو پیدا ہونے سے پہلے ہی چیف جسٹس کے پاس اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ مستعفی ہو جائیں، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ فل کورٹ تشکیل دیں تاکہ معاملات کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور ہاں، ایک سوال جو میں نے شروع میں کیا تھا کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں، جتنے بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں، میں نے ایک سے پوچھا ہے، میں نے آئین کا ایک صفحہ دیکھا ہے، میں نے جو جوڈیشل امور سے متعلق چیپٹر ہے میں نے وہ بھی دیکھا ہے، میں نے حلف بھی دیکھے ہیں، مجھے کہیں ایک لفظ نہیں ملا جس کا مطلب ہوتا ہے سو موٹو، یعنی 184(3) جو ہے وہ کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ ثاقب نثار ڈنڈا اٹھائے اور چل پڑے، اور جو ہے وہ جسٹس گلزار نکل پڑے اور آ کے جو ہے وہ نسلا ٹاور کو باپ کی جاگیر سمجھ کے گرا دے، اور کوئی اور نکلے اور ہر ملک کو اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر اور ایک کانسا پکڑے اور کہے دو بھائی اللہ کے نام پہ مجھے ڈیم بنانا ہے، اللہ کے راہ میں مجھے دو، مجھے ڈیم بنانا ہے۔ اب یہ بھیک مانگنے کے طریقے چھوڑ دیں، بہت عیاشی کر لی ڈیم فنڈ کے نام پر، بہت گھوم پھر بھی لیے، کسی نے ٹاور گرا دیے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جائے تو تجوری ہائٹس اور جو نسلا ٹاور کا معاملہ تھا اس میں جسٹس گلزار کا پرسنل میٹر نکلے گا، بالکل اس طرح جس طرح آصف سعید کھوسا کا جو معاملہ تھا وہ شریف فیملی کے ساتھ پرسنل نکلا۔ آپ کو یہ کوئی کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کریں۔ نسلا ٹاور کا اگر ایشو تھا تو آپ اس پہ اتنی ساری آپ نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی لاکھوں ایکڑ زمین آپ نے ملک ریاض کے قدموں میں ڈال دی، اس وقت آپ کا انصاف کا مر گیا تھا، سو گیا تھا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ اس وقت تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت جو آپ نے فیصلہ دیا اس پر امپلیمنٹ کراتے ہوئے آپ لوگوں کو موت چڑھتی ہے، شرم آتی ہے؟ اس وقت آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اس وقت آپ کو مفاد عامہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اتنے سارے پیسے ملک ریاض رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ 50 ارب روپے جو منی لانڈرنگ ہو کے برطانیہ گئے تھے وہاں سے واپس آئے اور عمران خان نے اٹھا کے ملک ریاض کو واپس کر دیے، اس کو وہ آپ کو نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ فوج اور عدلیہ اور ججز جو ہے وہ یوتھیاز ہو چکے تھے، انصافیے بن چکے تھے۔ تو اس لیے عمران خان کے جو پیچھے اگر سب کچھ کالا ہے تو بھی کہنا نہیں جی ہم نے اچھی کریم لگا دی ہے، بہترین، زبردست۔ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، انصاف کے تقاضے پورے کرو، اسی طرح پورے کرو جس طرح اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں فرماتا ہے۔ آپ اگر منصب منصفی پر فائز ہو تو پھر آپ انصاف کرو، اور انصاف بھی ایسا جو ہوتا ہوا نظر آئے۔ ملک ریاض میں، عمران خان میں اور مجھ جیسے کسی ادنا سے غریب انسان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے انصاف۔ اگر ایسا انصاف نہیں دے سکتے ہو تو پھر چھوڑو عدالتیں۔ یہ ڈرامے بازیاں جو کی ہوئی ہیں تم لوگوں نے بیٹھ کر اپنے سیاسی مفادات کو تحفظ فراہم کر رہے ہو، یہ سیاسی مفادات کا معاملہ نہیں ہے، یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے۔
یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ود ان 90 days الیکشن ہونے چاہیے، لیکن ایک چرسی موالی اگر بیٹھے اور وہ اسمبلیاں توڑ دے اپنے باپ کا حکا سمجھ کر، تو اس کو پھر آپ جوڑتے رہو گے؟ اس وقت آپ کا ضمیر کہاں تھا جب ایک شخص جو irrelevant بندہ تھا، جس کا مطلب اس کی پارٹی اس وقت ٹھیک ہے ان دونوں اسمبلی میں موجود تھی لیکن خود نہیں تھا، تو اسمبلی کیوں توڑی؟ کیا وجہ تھی؟ اکثریت میں تو خود تھا، بہترین وہاں پہ عوام کو انصاف فراہم کرنا یا جو ہے سہولیت فراہم کرنے کی ذمہ داری تھی، وہ تو نہیں کیا انہوں نے، الٹا اسمبلیاں توڑ دیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 20 ارب روپے ایک دیے، 9 قومی اسمبلی کی نشستوں پر انتخابات ہوئے، 7 پہ یہ جیتا، اب پھر کیا کرو گے آپ؟ ایک رکھے گا، پھر 6 پہ کراؤ گے، پھر 6 پہ یہ جیتے گا، کس طرح یہ ڈرامہ چلتا رہے گا؟ آخر کب تک یہ ڈرامہ چلتا رہے گا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انصاف فراہم کرنا ہے نا تو انصاف کو انصاف کی طرح فراہم کرو، لوگوں کو بھکاری مت بناؤ، لوگوں کو بھکاری مت سمجھو۔ 55,000 سے زائد کیسز مسٹر عمر عطا بندیال صاحب آپ کے اسٹور روم میں انصاف کے منتظر ہیں، خدا را ان کو انصاف دو۔ یہ پولیٹیکل جو معاملات آپ کھیل رہے ہو نا، یہ جو شطرنج کھیل رہے ہیں نا، اس سے اس ملک اور قوم کو شدید نقصان پہنچے گا۔ آپ کے فیصلے پہلے ہی اس ملک کے معاشی اور سیاسی نظام کو تباہ کر چکے ہیں، مزید اس کو تباہی سے روکیں۔ آپ کو یاد ہے نا اپنا 63A کی انٹرپریٹیشن آپ نے جو کی تھی، اس نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ باقی جو کسر رہتی تھی امیر بھٹی نے پوری کی، باقی جو تھوڑی سی رہتی اس سے جو زیادہ جو اصل تھی وہ جنرل باجوہ نے پوری کی، جنرل فیض نے پوری کی۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی بھی قومی مجرم پر انگلی نہیں اٹھاتا، قانون خاموش ہو جاتا ہے، عدالتیں سو جاتی ہیں، ضمیر مر جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔